मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 25 हिस्सा नंबर 2। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अजीब सी सूरत हाल ने इसका इस्तकबाल किया। इसके तमाम कपड़े बेड पर बिखरे पड़े थे। अलमारी के दोनों पटवाचा और मोहतरमा जोहा साहबा न जाने क्या बरामद करने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी। वो इसकी पुश्त पर जा खड़ा हुआ। वाह, बहुत खूब। अब क्या खोजा जा रहा है मेरी अलमारी के लॉकर में से? तंज से भरपूर आवाज इस कदर गैर मुतवक्का और अचानक थी कि जोहा उछल ही तो पड़ी। गुस्सा इतना शदीद आया कि हद नहीं। तब ही तो वो इंजाम की परवाह किए बगैर इस पर बरस पड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। यूँ इस तरह से किसी की जान निकालते हैं अचानक। हालांकि इसके यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर मुइज़ को भी गुस्सा था, मगर इसके बेरबत अंदाज, बेसाख्ता हंसी भी इसे आई, जिसे वो फिलफोर दबाते हुए अपनी साबका अंदाज में बोला, पता नहीं कभी इत्तेफाक नहीं हुआ किसी की जान निकालने का? आराम से निकालते हैं या अचानक? अगर आप अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजा खटखटा लेते तो ये सूरत हाल न होती। वो अभी भी अपने हाथ पैरों में सनसनाहट महसूस कर रही थी। नाराजगी से बोली तो मुइज़ ने स्याह आंखों में झांकते हुए इसे देखा और तमस्खराना अंदाज में बोला, बहुत खूब, यानी कि मैं अपने कमरे में, बल्कि अपने जाती कमरे में दरवाजा खटखटा के आया करूं, और तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले मेरी इजाजत ले लेती? तो मैं कौन सा आपका जमाशुदा खजाना तलाश कर रही हूँ? मुख्तलिफ रंगों की जराबें हैं जिनके जोड़े तलाश कर रही हूँ। लेके जान निकाल दी और अब ऊपर से तंज भी फरमाए जा रहे हैं। जोहा चिढ़कर बोली। एक तो इसे अपने ऊपर फिदा करने के लिए इतना पापड़ बेलने पड़ रहे थे, ऊपर से ख्वामखा की बेइज्जती, और ये सब क्या है? बेड पर बिखरे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, आपकी बरी। जोहा ने मुंह भरकर कहते हुए खुद को कंट्रोल किया था। ये सब मैंने इस्त्री करने के लिए निकाले हैं। रुमाल, जुराबें, टाइयां वगैरह अलग अलग करके रख दी हैं, देख लीजिएगा। बाकी रहा प्रेसिंग का काम तो कल तक इंशाअल्लाह सब कपड़े रेडी होंगे, उसने फर्मा बरदारी से कहा। तो दूसरी तरफ से कोई भी जवाब मौसूल ना होते हुए बेख्तियार मुईद ने इसकी जानिब देखा तो उसे खामोशी से बगौर अपनी जानिब मतवज्जा पकड़ जोहा का दिल हलक में आन अटका। बस औकात मोहतरम वकील की बजाय थानेदार लगते हैं, कैसे तफ्तीशी बल्कि तशवीशी अंदाज में देख रहे हैं। कड़ कर सोचा, क्या हुआ? कुछ गलत काम कर दिया मैंने? जोहा ने मासूमियत के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए आंखें पटपटाकर इस्तफसार किया तो वो सांस भरता पलट गया। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम चाहती क्या हो? और अभी सब कहते हैं मोहित बहुत सीधा साधा बच्चा है। जलेबी, बल्कि स्प्रिंग जैसा सीधा है। जोहा ने ठंडी आ भरी थी। क्या मतलब है आपका? इसने नासमझी का मुजाहरा किया। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारी अपनी गुज़श्ता दुश्मनी की तारीख के सफ़ात पलटूं तो शुरू से अब तक तुम्हारे इल्तफात की ये सतरें कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी। फिर अब इस सब की वजह? वो अब बिस्तर के किनारे पर टिका बूट उतार रहा था। वसानियत से बोला तो जोहा से मजीद डायलॉग बाजी करना मुश्किल होने लगा। मगर हाय रे मजबूरी, वजह तो बहुत साफ और सामने है। अब आप ही समझना चाहें तो अलग बात है। धीमे सुरों में कहकर वो आगे बढ़ी और इसके बिस्तर पर बिखरे कपड़ों को समझने लगी। मोहित का हाथ कई लम्हों के लिए इसी जाविये पर रुक गया। जोहा कंखियों से इसका रद्द-ए-अमल देख रही थी। दिल बेसाख्ता तेजी से धड़कने लगा। क्या कहना चाहती हो तुम? यकीनन वो इसकी बातें सुनकर बेहद हैरान हो रहा था, मगर मजाल थी जो लहजे के उतार चढ़ाव से अपने अंदर की खबर होने देता। अभी भी बेहद सुकून से बोला तो जोहा का जी चाहा इसके सारे खेल पर लानत के 4 हर्फ बेचकर और कपड़ों का ढेर फेंक कर मुईद हसन को हमेशा की तरह खड़ी खड़ी सुनाती निकल जाए। ये सब कहने की नहीं, समझने की बातें हैं, और जिस रोज आपने अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लिया सब कुछ समझ जाएंगे। वो जबरन मुस्कुराकर बोली और कपड़ों का ढेर उठाए पलट गई। इसके कमरे से निकल जाने के बाद भी मुईद हसन खाली दरवाजे को देख रहा था। शमोइल खान खुश था, बेहद खुश। फोन रखते ही इसने हवा में मुक्का लहराकर एक नारा सा लगाया, पहले शुक्राने के नफल पढ़ लूं, बाकी का लाहे अमल बाद में। इसे ख्याल आया तो वो फौरन ही नवाफिल की अदायगी के लिए उठ गया। खुदा का शुक्र अदा किया और आइंदा के लिए भी इससे बेहतरी की दुआएं मांगी, आसानियां मांगी। इसके बाद बहुत सोच विचार करते हुए इसने हवेली का नंबर मिलाया। पलवशे के फ़ोन पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। बात की तमहीद, इसका समझाना बुझाना, पलवशे का रोना, बल्कि चीखना चिल्लाना। वो इससे कभी भी बदतमीज़ी नहीं करती थी, बल्कि कभी बात तक नहीं करती थी। ये हालात ही थे जो इसकी जहनी सतह को इस नीचा पे पहुंचा गए थे। तुम न सिर्फ अपना बल्कि मेरा भी दिमाग ख़राब कर रही हो पलवशे। अगर एक मामला खुदा के फजलो करम से ठीक तरीके से हल हो सकता है तो फिर इस तरह की आना काफ़ी करने का क्या मतलब है?
وہ چڑ سا گیا تھا۔ دوسری جانب سے سسکیوں کی آواز تیز ہونے لگی۔ او گوڈ، پچھلے 1.5 گھنٹے سے جو بکواس میں نے کی وہ یقیناً تم پلے نہیں باندھ رہی۔ زندگی سے محبت نہیں ہے تمہیں؟ چپ کرو، خبردار جو ایک بھی آنسو بہایا تو۔ شموئل خان اس کی جذباتیت سے زچ ہو گیا تھا، یعنی وہ اتنی دیر سے سرخپائی کر رہا تھا اور وہ بیوقوفوں کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر آج کی رات اچھی طرح سے غور کرو، اور اگر واقعی ایک بہترین زندگی گزارنے کی چاہت ہے تو بابا جان سے کہو کہ تمہیں یہاں کوٹھی چھوڑ جائیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پلوشے کو فون سے باہر نکال کر ٹھیک کرتے، جو اس روز تو بابا کی اشاع پر بہادر بن کر کوٹھی وہاں پہنچی تھی، مگر اب جب کہ وہ اسے ایک اچھے مستقبل کے لیے بلا رہا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ پلوشے، اب تم میری ذمہ داری ہو، بابا جان کی نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ میں تمہیں خود اپنی مرضی سے یہاں بلوا رہا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اگر خدا کی مہربانی رہی تو ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے ہم سب، جس میں تمہیں بھی گٹ گٹ کر جینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر خوشی پر تمہارا حق بھی ہوگا اور اختیار بھی۔ بہت گزار لی کاغذی زندگی تم نے۔ وہ بہت اپنے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پلوشے کا دل بھی سنبھلنے لگا۔ کیا واقعی ایک اچھی اور نارمل زندگی اس کی منتظر تھی؟ اس کے آنسو رکنے لگے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب بے حد کٹھن مراحل سے ہی گزر کر ممکن تھا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو؟ اس کا دل امید کے جگنوں کو مٹھیوں میں بڑھنے کو ہمکنے لگا۔ الوداعی کلمات کہنے کے بعد ریسیور رکھ کر وہ پلٹا تو سینے پر بازو لپیٹے تنے تن تاثرات لیے یالے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ قدرے گڑبڑایا۔ تم کب آئیں؟ بہت خوب، تو پلاننگ ہو رہی ہے اپنے روشن مستقبل کی؟ وہ بے حد کڑوے انداز میں کہتی اسے الرٹ کر گئی، یعنی وہ کچھ نہ کچھ سن چکی تھی۔ یا اللہ، یہ عورتیں! ابھی وہ ایک سے دماغ کھپا کر فارغ ہوا تھا اور اب یہ یالے افریدی کیس! وہ کرا کر رہ گیا، مگر بظاہر بہت خوش دلی سے بولا، اپنے نہیں بلکہ ہمارے روشن مستقبل کی۔ ہمارے؟ یالے نے قدرے آنکھیں میچ کر تنزین لہجے میں کہا، یعنی تم اور وہ تمہاری خاندانی بیوی؟ بس یالے، بہت ہو گئی بدگمانی، کبھی اطمینان سے بیٹھ کر اس غلط فہمی کو دور بھی کر لو کہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہوں۔ اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی مجھ پر؟ وہ ناراضگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یالے نے دانت پیسے، میرے ساتھ ڈرامہ بازی مت کرو، اعتماد اور اعتبار جیسے لفظ تمہاری زبان سے نہیں جچتے۔ وہ دب سے صوفے میں دھنس گیا۔ یا خدا، کیسے سمجھاؤں میں اس بیوقوف بیوی کو؟ وہ حقیقتاً زچ ہو گیا تھا۔ یالے بدک اٹھی۔ یہ بیوقوف کسے کہا تم نے؟ خونخوار لہجے میں پوچھا تو وہ غصے سے بولا، تمہیں، جو بیوقوفی کے ہاتھوں ہم دونوں کی زندگی تباہ کرنے کی کامیاب کوشش کر رہی ہو۔ تو گزارو نا، تم دونوں اچھی اور کامیاب زندگی دے تو رہے تھے، اسے سنہرے دنوں کی بشارت۔ میرا کیا ہے؟ میں کہو گے تو چلی جاؤں گی۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ شموئل تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی، اگر تم اطمینان سے بیٹھ کر میری مکمل بات سن لو تو نہ صرف بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بلکہ شاید تم بھی اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دینا پسند کرو۔ ابھی جس کے ساتھ وعدے وعید کر رہے تھے وہی کافی ہے، تم جانو، اور تمہاری وہ خاندانی بیوی۔ میں یہاں محض اپنے باپ کی خاطر رہ رہی ہوں کہ میں انہیں تکلیف دے چکی ہوں، ایک بے باک انسان کے پیچھے پھر سے تکلیف نہیں دینا چاہتی، ورنہ تمہارے گھر میں نہ پڑی ہوتی۔ شموئل دنگ سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ذرا سی بات کیا سے کیا رنگ اختیار کر گئی تھی۔ ویسا کچھ نہیں ہے یالے جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ اٹھ کر نرمی سے کہتا اس کے پاس آیا۔ ویسا بھی کچھ نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا شموئل خان۔ وہ ہار سی گئی۔ ویسا ہی ہوگا، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم نے سوچا تھا، تھوڑا سا انتظار تو کرو میری بیوی، پھر ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہوگی۔ اسے باہوں میں بڑھتے ہوئے وہ جذبات سے بوجھل آواز میں کہتا یالے کو بے حد سچا اور دل سے قریب لگا، مگر ابھی جو کچھ فون پر وہ پلوشے سے کہہ رہا تھا وہ سب تو یالے نے اپنے کانوں سے سنا تھا، پھر اسے جٹلانے کا وہ کوئی جواز بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا دل پورا پڑنے لگا اور شموئل خان تو اتنا برا لگنے لگا کہ حد نہیں۔ وہ اسے جھٹک کر پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے چھوڑو اور اسے سنبھالنے کی فکر کرو جسے ایک بہترین زندگی گزارنے کے خواب دکھا رہے ہو۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے اب کیسے جینا ہے، جلد یا بدیر میں کوئی مناسب فیصلہ کر لوں گی۔ تلخی سے کہتے ہوئے باوجود غصے کے اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی اترنے لگی تو وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شموئل ہاتھ میں مکہ مار کر رہ گیا۔ بہت پچھتاؤ گی یالے افریدی۔ نوفل کو الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ آیا تو یالے کو سمجھانے کے لیے تھا اور یہاں یالے تو جیسے بھری بیٹھی تھی اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ یالے کے آفس میں اس وقت کوئی نہیں تھا، وگرنہ تو شاید وہ اس کا بھی لحاظ نہ کرتی۔ کیا ہو گیا تمہیں یالے، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ ذرا تھمی تو نوفل نے تحیر سے کہا، اور بس۔ یالے بی بی نے جو چم چم رونا شروع کیا تھا نوفل بھی گھبرا گیا۔ میرے خدا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ بتاؤ تو۔ بات مت کرو مجھ سے، دھوکے باز، ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہو تم دونوں۔ وہ رونا چھوڑ کر گھر آئی اور پھر دوبارہ ٹیشو پکڑ کر اپنی ناک رگڑنے لگی۔ اس نئے لقب نے نوفل کو پریشان کیا تھا۔ اب کیا کر دیا خان نے؟
یہ پوچھو کہ کیا نہیں کر رہا وہ میرے ساتھ، دھوکہ دہی، فریب، میرے اعتماد کا خون کر دیا ہے اس نے۔ وہ یوں ہی آنسو بہاتے ہوئے بولی، پھر اس پر الٹ پڑی، اور تم؟ اس کی ہر پلاننگ کا تمہیں علم ہوتا ہے، پھر مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ یا اللہ، کیسی پلاننگ! مگر وہ جانتا نہیں ہے مجھے، بہت غلط بندے سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے اس نے۔ یالے کو سوچ سوچ کر طیش آ رہا تھا کہ شموئیل خان جیسا بندہ جس کا کسی زمانے میں وہ خود مذاق اڑاتی آئی تھی، اب اسے یوں چٹکیوں میں اڑا رہا تھا اور وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تم دونوں میں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، نوفل نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ اب کیا ہوا ہے، میں تو اس کے کہنے پر تمہیں سمجھانے آیا ہوں اور یہاں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ نوفل نے ناراضگی کا مظاہرہ کیا تو وہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے اس دھوکے باز کو پہچاننے میں۔ او گوڈ، کیسے سادگی اور بھولے پن کا نقاب پہن کر ملتا رہا ہم سے، اور میں بیوقوف اس کے پیچھے امریکہ چھوڑ کر آ گئی، اور وہ کسی اور کے پیچھے مجھے چھوڑ رہا ہے۔ وہ بات کرتے پھر سے چماچم رو دی تو نوفل حقدق بیٹھا رہ گیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو یالے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ نوفل کو خود کو سنبھالنے میں ٹائم لگا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ رونا چھوڑ کر چلائی تو نوفل گڑبڑا گیا۔ اوکے، مگر یقین کرو کہ اس کے نئے پلان کے متعلق میں بالکل لا علم ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، اور شاید یالے کو اس کی بات کا یقین آ ہی گیا۔ اس نے الف سے یہ تک ساری بات نوفل کو بتا دی جو اس نے شموئیل خان کو فون پر پلوشیت سے کہتے سنا تھا۔ وہ بہت بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب شموئیل نے پلوشیت سے کہا ہے؟ بات کے اختتام پر اس نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ بدکی، نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، پیپروں پر اٹھا کر دے ماروں گی اگر مزید جرا کی تو۔ پھر بھی یالے، شموئیل ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اسے پلوشے کو بسانا ہوتا تو تم سے شادی کرنا کون سی مجبوری رہی تھی؟ نوفل کو اس کی باتوں میں دم نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یالے تو اپنی سماعتوں سے تمام باتیں سن چکی تھی، اس کے لیے تو شک یا بے یقینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے توڑنا چاہتا ہے اور بس، وہ تلخی سے کہتی اب ٹیشو پیپر کے لیے بہت بے دردی سے اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ اس کا غبار نکل گیا تو خیال آیا کہ اس بے درد اور بے وفا شخص کے لیے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ گھر میں کسی اور کو اور دل میں کسی اور کو بسائے بیٹھا تھا۔ نوفل ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈول رہا تھا، اور میری بے وقوفی، میرے خدا، میں کیا کرتی اتنے سالوں اس شخص کے پیچھے خوار ہوئی جو پہلے ہی شادی شدہ تھا، اور وہ اس نے کیسی کامیابی سے میری محبت کو مجھے استعمال کیا ہے۔ یالے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کر ڈالے۔ میں اسے بات کروں گا، نوفل اور کیا کہتا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، مگر یالے کو اب بھی یقین نہیں تھا۔ اب اور نہیں نوفل، تم نے جتنا اسے سمجھانا تھا سمجھا لیا، اور جتنا مجھے سمجھنا تھا وہ بھی میں سمجھ چکی، مجھے اس کی توجہ کی بھیک نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے سچ پڑتا وہ بات کچھ اور ہو۔ نوفل ابھی بھی شش و پنج میں تھا۔ وہ جو اپنے کانوں سے سب سن چکی تھی کیسے مان لیتی؟ اپنے قبیلے کے مردوں کی روایت نبھانی ہے اور بس۔ وہ اس فخر کا موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتا کہ شہر میں بھی ایک ماڈرن سی بیوی رکھتا؟ وہ بہت تلخ ہو رہی تھی، مگر نوفل نے دل میں ٹھان لی کہ وہ شموئیل خان سے مل کر تمام معاملات کی خود سے پڑتال کرے گا۔ اور پڑتال کیا ہوتی؟ وہ کوٹھی پہنچا تو شموئیل خان کو وہاں پلوشے کی دلجوئی کرتے پایا۔ وہ اس سے سخت متنفر پلٹا تو شموئیل خان سخت لہجے میں پلوشے کو اندر جانے کا کہہ کر نوفل کے پیچھے لپکا۔ یہ کیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تم نے شموئیل خان؟ نوفل بمشکل رکا تھا، مگر بیٹھتے ہی اس نے شموئیل کو سخت سست سنانا شروع کی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ یالے سے شادی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ اس کی محبت بہت خالص تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم یوں اس کی محبت کو استعمال کرو گے۔ میں تو حیران ہوں کہ میں کیوں اور کیسے تمہاری باتوں میں آ گیا، اور اگر تمہیں پلوشے ہی کو بسانا تھا تو پھر یالے کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوفل کی تمام باتیں اس نے سر جھکا کر سنی، مگر اس کا خاموش ہوتے ہی وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے تلخ لب و لہجے میں بولا، بس یہ تھی یالے کی خالص محبت اور تمہاری خالص دوستی؟ یار، مجھے بھی تو کچھ کہنے کا موقع دو۔ سنی سنائی کو لے کر پہاڑ بنا رہے ہو، مگر تم یہ کبھی مت سمجھنا کہ میں اس بار تمہارا ساتھ دوں گا۔ میری تمام تر ہمدردی یالے کے ساتھ ہے، نوفل نے قطعیت سے کہا تو وہ زی چو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا بھی تمہارے متعلق یہی خیال ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یالے اب جو بھی قدم اٹھائے گی اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ نوفل بھی اٹھ کھڑا ہوا تو شموئیل جو اسے تمام حقیقت بتانے کا ارادہ رکھتا تھا سب کچھ اندر ہی دبا گیا۔ پچھتاؤ گے تم لوگ، شموئیل نے تعصب سے کہا، یہی اعتبار تھا تم دونوں کا مجھ پر؟ اعتبار کو توڑا بھی تم ہی نے ہے، نوفل نے اسے جتاتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، گزرے وقت کو یاد کر کے بہت پچھتاؤ گے شموئیل خان۔ اوکے، پچھتانے دو مجھے، تم صرف دور سے تماشا دیکھو۔ شموئیل خان کے لب و لہجے میں محسوس کن تبدیلی تھی، وہ لب و بینچا تیزی سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ شموئیل خان دونوں ہاتھوں پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ آپ کا دل تو یہاں خوب لگ گیا ہے۔ سوہا نے موقع پاتے ہی ویرا کو لون کی نرم گرم دھوپ سے لطف اٹھاتے دیکھ کر کیا لیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی، ہاں یہ تو ہے، حالانکہ کسی اور کے گھر میں جا کر
کر رہنا بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے شوہر کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ زوہا کو اس کی ڈٹائی پسند نہیں آئی تھی، سو بظاہر نظر انداز کرتے ہوئے حملہ کیا تو ویرا کی مسکراہٹ غائب ہونے میں پل بھر بھی نہیں لگا تھا۔ وہ بھلا اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے علم بھی تھا کہ میں کہاں رہ رہی ہوں، لیکن آپ کے پاس تو جواز ہوگا ان سے الگ ہونے کا۔ زوہا کسی طور پر ان کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ میں ہی اسے سمجھ نہیں پائی، ہمارے ایک فیصلے میں بھی ذہنی مطابقت نہیں ہے، مگر میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی لو میرج تھی۔ زوہا متحیر رہ گئی۔ جب لو ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، سامنے والے کی خامیاں بھی خوبیاں لگتی ہیں، تب سمجھانے والے بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرا دی، لیکن معید مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے علم تھا کہ فراز کے ساتھ میرا کسی طور پر بھی گزر نہیں ہو سکتا، مگر تب مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ مجھے محبت توڑنے کی سزا ملی ہے، وہ محبت جو ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہے۔ ویرا کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور اس کے لب و لہجے کی آزردگی متاثر کن سہی، مگر زوہا کا دل تو اس بات پر اچھل کر حلق میں آن اٹکا تھا۔ وہ اسے ہمدردی کیا کرتی تھی کہ لب و لہجے میں بولی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پرانی محبت کے لیے آپ اپنے شوہر کو چھوڑ دیں؟ اس سے اچھا اور کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، بہت سی لڑکیاں پرانی محبت کے لیے اس رشتے کو کچھ نہیں سمجھتی۔ ویرا تو پھر بھی مجبوری کی حالت میں یہ قدم اٹھا رہی ہے، معید نے آتے ہی سنجیدگی سے ویرا کی حمایت میں کہا تو زوہا کے کانوں کی لویں تب اٹھی۔ بہت صاف اور واضح حملہ تھا۔ پرانی محبت، عمر کاظمی، یہ رشتہ معید حسن، کیا فرق ہے؟ معید حسن کے نزدیک میرے اور ویرا کے مابین وہ جہاں پرانی محبت آپ کی قدر کر رہی ہو، وہاں آپ کو اپنی زندگی کی ترجیحات پر غور کرنا چاہیے۔ محض کمپرومائز اس رشتے کی گاڑی کو دھکیل نہیں سکتا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ زوہا اپنی نشست پر کسمسا کر رہ گئی۔ میرے کیس کا کیا بنا معید؟ اب ویرا اس کی طرف متوجہ تھی۔ بس انشاءاللہ اگلی 2 پیشیوں تک یہ کشتی بھی پار لگ جائے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تمہیں حق مہر چھوڑنا پڑے گا۔ معید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ جذباتی انداز میں بولی، فراز جیسے شخص کو چھوڑنے کے لیے میں کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں، پھر محض لاکھوں کا حق مہر یا پراپرٹی کی کیا اوقات ہے؟ زندگی روپے پیسے سے تو نہیں گزر سکتی جب تک کہ ہم سفر قدر کرنے والا نہ ہو۔ یہ معید حسن تھا، اف، یہ قدر دانوں کا قدر دان۔ زوہا نے دانت پیسے۔ پھر بھی آپ کو یوں اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ غیروں پر بھروسہ کرنے سے اچھا تھا کہ آپ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کو کمپرومائزنگ طریقے سے بھی تو گزارنا چاہیے۔ تمہیں جس بات کی خبر نہیں، اس میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ ویرا نے وہی کہا جو اپنے لیے اور زندگی کے لیے بہتر اور مناسب سمجھا، اس لیے اسے تمام مشورے کی ضرورت نہیں۔ معید نے اسے سختی سے ٹوک دیا تو جہاں وہ ہکا بکا رہ گئی، وہیں ویرا نے معید حسن کے لب و لہجے کو محسوس کر لیا۔ اوفو، تم بھی نہ معید، اس بیچاری کو کیا پتا حالات کا؟ کوئی بھی بظاہر دیکھنے والا مشورہ ہی دے گا ایسا، انہیں اور آتا ہی کیا ہے ڈانٹنے کے سوا؟ زوہا نے بے اختیار شکوہ کناں انداز میں کہا تو ویرا ہنس دی۔ ارے نہیں یار، یہ تو بہت پیارا بندہ ہے، انتہا کی محبت کرنے والا، بس ذرا کچھ زیادہ جذباتیت اور کنایت پسند ہے۔ اچھا بس اب؟ معید نے اسے آنکھیں دکھائیں، جبکہ وہ تو ان کے بے تکلفی کے مظاہروں پر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ معید حسن کو تایا جان سے جوتے لگوانے کو جی چاہ رہا تھا، جن کے سامنے وہ باادب رہا کرتا تھا اور ان کے پیچھے یوں کھل کر کھیل رہا تھا۔ اس کی طرف سے تم پریشان نہ ہوا کرو، اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں، ویرا نے کہا تھا۔ اور آپ کی گارنٹی؟ زوہا نے بمشکل زبان کو پھسلنے سے روکا تھا، مگر معید حسن پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ویرا چائے لانے کے لیے اٹھی تو اس نے بنا کچھ کہے زوہا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اس ساری انویسٹیگیشن کا مطلب پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے جس بات کی تشویش ہوگی میں اس کی تفتیش کروں گی، یہ میرا حق ہے اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ تمہیں ویرا کی طرف سے کیا تشویش ہے؟ وہ حیران تھا۔ نہیں ہونی چاہیے، کاغذی صحیح، مگر میرا آپ سے قانونی رشتہ ہے۔ اب کی بار زوہا نے بہت اعتماد سے کہا تو معید حسن الجھن امیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یقیناً زوہا کی سوچ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ زوہا اس کی سوچ کو جس ڈگر پر ڈالنا چاہ رہی تھی، اس میں تقریباً کامیاب ہی رہی۔ پلوشے، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ اتنی بزدلی دکھانے سے تم نہ صرف میری بلکہ اپنی زندگی بھی برباد کر دو گی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے ساتھ سرکپائی کر رہا تھا، مگر وہ ابھی سوچ کی اسی سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اسے شموئل خان اوپر لانا چاہ رہا تھا۔ پہلے ہی آپ کی بیوی کا موڈ خراب ہو رہا ہے، میرے یہاں رہنے سے اور خرابی ہوگی۔ میری بیوی کی تو ایسی کی تیسی، تم اپنے خیال کو بدلو گی تو ہی زندگی کسی رخ پر چلے گی، وہ کہہ رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اسی کی بیوی اس کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے سر پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ بہت خوب، یالے کے تو دل کو ہاتھ پڑا تھا، پر وشے تو حیران ہوئی ہی تھی۔ شموئل خان بھی اس کی غیر متوقع آمد پر اچھل پڑا۔ بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر شاید میری آمد ہی غلط موقع پر ہوئی ہے۔ اس کا لب و لہجہ بہت تلخ تھا۔
اس نے تو قسم ہی کھا لی ہے غلط موقع پر آنے کی، کبھی تو پوری بات سن لیا کرو، شموئیل نے طنز سے کہا تو وہ پھنکاری، تم تو چپ ہی رہو، بہت آزما لیا میں نے تمہاری سچائیوں کو۔ پلوشے کے سامنے یالے کے اس انداز گفتگو نے شموئیل کو کانوں تک لال کر دیا، تو اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا، وہ بامشکل خود کو ٹھنڈا رکھ پایا تھا۔ بہت سی مجبوریوں نے باندھ لیا ہے مجھے شموئیل خان، وگرنہ میں یہ تماشا دیکھنے کو کبھی نہ رکتی، اس نے تپے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے پلوشے کی طرف اشارہ کیا۔ پلوشے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو شموئیل نے فی الفور ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہ تو پھر واقعی تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ یہ سب تو اب تمہیں روزانہ ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ بے حد اطمینان سے یالے کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی خوبصورت شربتی آنکھیں بے یقینی سے کپکپی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، شموئیل خان کا انداز برقرار تھا۔ خان ادی کو غلط فہمی کا شکار مت کرو، پلوشے نے بیچارگی سے کہا تو یالے چیخی، تم بیچ میں مت بولو، میں کچھ بھی غلط نہیں سمجھ رہی۔ ہاں پلوشے تم چپ رہو، یہ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہے۔ شموئیل خان جیسے اب کچھ سوچ کر بالکل پرسکون تھا، اور اس کا یہ سکون یالے کو بے حد بے سکون کر رہا تھا۔ پلوشے اندر جانے کے لیے اٹھی تو یالے نے اسے سرد لہجے میں کہا، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آج سے تم اسی کے بیڈ روم میں رہو۔ شموئیل خان بدا کر اٹھ کھڑا ہوا، پلوشے بھی خائف سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے آئی ہو نا تم، اپنی حویلی کا وارث پیدا کرنے کے لیے، وہ زہر خند لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شموئیل خان نے حواس باختہ ہوتی پلوشے کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ جیسے جان بچی اس ہولہ کو پائے کے مصداق وہاں سے بھاگی۔ یہ کیا بکواس تھی یالے؟ شموئیل نے کفکی کا مظاہرہ کیا تو وہ جل بلا اٹھی۔ یہ بکواس نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو توفاتاً مجھے سہاگ رات میں سونپی گئی تھی، اور تم مجھے زیادہ معصوم پن کے دکھاوے کرنے کی کوشش مت کرو، میں جان گئی ہوں تم بھی جتنے پانی میں ہو، جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ متنفر انداز میں کہتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شموئیل خان بھی دندناتا وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہے آخر؟ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار اشتعال میں آیا تھا۔ مجھ سے بات مت کرو شموئیل خان، وہ تلخی سے بولی تو شموئیل خان نے آگے بڑھ کر اس کے بازو سختی سے دبوچا۔ کیوں؟ اس لیے تو شادی نہیں کی تھی میں نے، تم سے بات کرنے بلکہ چھونے تک کا اختیار رکھتا ہوں میں، وہ بہت چیلنجنگ انداز میں کہتا اس کی بغاوت سے پور آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یالے نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاں روک سکتی ہوں، تم اسی کو گھر میں بساؤ جسے دل میں بسا رکھا ہے، بہت پچھتاؤ گی اپنے ان لفظوں پہ یالے۔ اسے چند لمحوں تک دیکھتے رہنے کے بعد شموئیل خان نے تادیبی انداز میں کہا تو وہ سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شموئیل متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اوپر موڑ سے موڑتے ہوئے معید حسن سے جا ٹکرائی۔ اس نے بھی ہڑبڑا کر اسے واپس گرنے سے روکا تو اسی کوشش میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باہوں کے حصار میں وہ گر گئی۔ معید ہی نہیں، زوہا بھی اس کے ٹکراؤ پر حق تک رہ گئی تھی۔ لمحوں کے طلسم نے پلک جھپکتے میں اس کے دل کو اپنی گرفت میں جکڑا تو معید حسن کے خفیف سے ہو کر اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر کے وہاں سے جانے کے بعد بھی وہ دل پر ہاتھ رکھے کھڑی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پر دستک قسط نمبر 25 حصہ نمبر 3۔